बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल, और आज के तबादला ख्याल में हम बात करेंगे जिस तरह हस्बे साबिक हम बात करते रहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सियासत का, हमारे प्रोग्राम का महवर आज़ाद कश्मीर की सियासत होती है। ज़्यादातर हमारी जो व्यूवरशिप है वो आज़ाद कश्मीर की सियासत को जानना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर उस तरह खुल के बात कहीं पे भी नहीं की जाती है। तो इसलिए हमारे स्पेशल इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है, आज़ाद कश्मीर के जो इदारे हैं किस तरह काम कर रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर असम्बली में क्या तरीक़ाकार है, किस तरह लेजिस्लेशन होती है, और इसी हवाले से जो हुकूमत साजी है और हुकूमती जो उमूर हैं उस हवाले से हम बात करते हैं। और कुछ करप्शन की स्टोरीज़ भी हम आप तक पहुँचाते हैं, कौन कौन से महकमे में करप्शन हो रही है, आवाम के पैसों को किस तरह लूटा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हम नाज़रीन आप तक पहुँचाते हैं। और ये तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब के पास, और आज भी हमारे साथ मुर्तज़ा दुरानी साहब मौजूद है। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, आज हम बात करेंगे कि जिस तरह 5 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के दौरे पे गए और आज़ाद कश्मीर के अवाम से, मकबूजा कश्मीर के अवाम से उन्हें यकजहती का इज़हार किया, और ये तमाम दौरा तो उनका बड़ा कामयाब रहा है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की बातें भी चल रही थीं और सारे मामलात थे, लेकिन अभी इस दौरे के बाद और ख़ासकर उसके बाद जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ, इसके बाद तनवीर इलियास पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, और वो उनको कुछ एतमाद हासिल हुआ है कि जिस तरह जॉइंट सेशन में गए, शहबाज शरीफ से उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। फिर 5 फरवरी को जब शहबाज शरीफ वहाँ पे पहुँचे तो बड़ा पुरइत्तेफ़ाक़ इस्तकबाल किया गया उनका, और उसके बाद लग यही रहा है कि उनकी जो सरदमहरी थी वो कुछ शायद ख़त्म हो गई हो, और तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ जो फ़ज़ा बन रही थी अदम एतमाद की, वो कुछ बेहतर होती नज़र आ रही है। क्या कहते हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया राज साहब, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा बेसिकली तो कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए था, सॉलिडरिटी डे के हवाले से, लेकिन इसकी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है उसमें, क्योंकि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ, जिस तरह आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मंगला के मकाम पर एक कौमी तकरीब में जो है वो मिसबिहेव किया उनके साथ। उनकी तकरीब के दौरान वो खड़े हो गए और वहाँ पे अमरीकी सफ़ीर समेत बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात बैठी थी, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब तकरीर फरमा रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने खड़े होकर एहतजाज शुरू कर दिया और एक आम साइल की तरह जो है उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिस पर बड़ा सुबकी हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, क्योंकि वो लाइव चल रहा था प्रोग्राम, तो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पर मंगला के मकाम पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ एक नाज़ेबा हरकत करने की कोशिश की। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तनवीर इलियास ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये भी ख़िताब दिया कि मैं शहबाज शरीफ जैसे लोगों को चपड़ासी रखना भी पसंद ना करूं, और ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गया। फिर एक और उन्होंने 1 महीना डेढ़ पहले बयान दिया था कि शहबाज शरीफ ने नोटों से भरे बैग जो हैं वो मुजफ्फराबाद भेज दिए, और वो बैग जो है वो मेरे खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद में इस्तेमाल होंगे मेंबरान असम्बली को खरीदने के। तो जब ये सारे इवेंट इकट्ठे हो गए, तो फिर इस दौरान जो 5 फरवरी का दिन आया, तो मेरी इतलात के मुताबिक सदर आरिफ अलवी साहब को भेजा जा रहा था वफाक की जानब से, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का मजाज नहीं है कि वो इस तरह की गुफ्तगू सुन पाएँ और सुने, और लेकिन उनको मजबूर किया गया कि आप हज़ार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद जाएँ और असम्बली, आज़ाद कश्मीर असम्बली से ख़िताब करें। लेकिन उनका यही ख्याल था कि शायद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है उनके साथ उनकी जो पिछले अरसे में जो इतनी बदमज़गी हुई और इस तरह के इवेंट्स हुए, तो फिर वो रिलक्टेंट भी थे, उनको हेजिटेट कर रहे थे, हेजिटेशन फील कर रहे थे कि मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन कुछ शख्सियात ने उनको इसमें रज़ामंद किया, और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी यकीन दहानी कराई कि वो ऐसी कोई नाज़ेबा हरकत नहीं करेंगे जिससे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुजफ्फराबाद में जो है कैपिटल, आज़ाद कश्मीर के कैपिटल में कोई सुबकी हो। इसका एक और पहलू भी है, वो ये है कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ चुके हैं मुजफ्फराबाद, और फिर उस पे सरदार तनवीर इलियास ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, पुरतपाक उनको वालियाना, उनको पुरजोश किस्म का खैर मकदम किया,
اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کے حق میں بڑی اچھی تقریر بھی کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ نہ صرف پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں بلکہ آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہم آپ کو سمجھتے ہیں, آزاد کشمیر کا بھی وزیر اعظم سمجھتے ہیں. تو اتنی زیادہ ان کی چاپلوسی انہوں نے کر دی اب اس دورے کے دوران کہ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف کبھی بھی تحریک مطبوعہ جب پیش ہوگی, کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, جمہوریت میں عدم اعتماد کی تحریکیں پیش کی جاتی ہیں, لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو جس طرح رویہ اختیار کیا, انہوں نے 1-2 مہینہ پہلے جب انہوں نے یہ کہا کہ نوٹوں سے بھرے بیگ چلے گئے اور وہ بھی شہباز شریف نے بھیجے, تو اب وہ کس منہ سے یہ بات کہیں گے جب انہوں نے اتنی تعریفیں بھی ان کی کر دی ہیں, اتنی ان کی جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کہ خوشامد بھی کی ہے. تو جب تحریک مطبوعات پیش ہوگی تو پھر اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ شہباز شریف نے یہ کام کیا, کیونکہ ان کی یہ تقریر بھی ریکارڈ پہ ہے, ان کا یہ استقبال بھی ریکارڈ پہ ہے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ وزیر اعظم پاکستان کا, اس پر جو ہے جو خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں, یہ ان کو شاید اتنی سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ اس دورے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, منفی ہیں یا مثبت ہیں, یہ آنے والے دنوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور جہاں تک آپ نے جوائنٹ سیشن کی بات کی نیشنل اسمبلی کے, آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن سے پی ٹی آئی بھی غائب تھی, وزیر اعظم پاکستان نے بھی شرکت نہیں کی, وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی وہاں موجود نہیں تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کا جوائنٹ سیشن تھا جو کشمیریوں کے لیے بلایا گیا تھا. تو اس لیے اس پر زیادہ بات نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ قومی ایشو ہے اور یہ قومی لیول کا اور نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, لیکن لوگوں نے اس کو فیل کیا, کشمیر میں یہ فیل کیا. اگر وزیر اعظم پاکستان نے یا وزیر خارجہ نے وہاں موجود نہیں ہونا تھا, پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کرنا تھا, تو پھر اس جوائنٹ سیشن کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. 5 فروری کو پوری قوم نے اظہار یکجہتی کر دیا تھا کشمیریوں کے ساتھ, اس کے بعد پھر اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے تھا. یہ جوائنٹ سیشن بلا کر ایک اور جو ہے وہ کشمیریوں کے زخموں پہ نمک پاشی کی گئی. بالکل ایسے. اچھا دورانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سیشن تو خیر ہو گیا, 5 فروری کی تقریب بھی ہو گئی, ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں ان سے اگر کہیں میڈیا ٹاک ہوتی ہے, کوئی سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے, پہلی بات ہے کہ وہ بہت بچتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دوں, میں کوئی بہت بڑی پریس کانفرنس نہ کروں جس میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوں, جرنلسٹ بیٹھے ہوں جو مجھ سے سوال کریں. تو لیکن بعض اوقات کہیں نہ کہیں ٹاکرا ہو جاتا ہے. ایک واقعہ میرپور میں ہوا تھا, میرپور میں ہمارے ایک دوست ہیں سجاد جلال صاحب, انہوں نے جب ان سے کوئی کوشچن کیا تو انہوں نے کہا جی کسی نے 1000 روپیہ تمہیں دے کے بھیجا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اور جرنلسٹوں کو بھی اس طرح کوشچن کیا, جب انہوں نے تھوڑے سے چپتے ہوئے یا تیز کوشچن جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوں وہ کرتے ہیں, تو یہ اس کے اوپر فوری ریئیکٹ کرتے ہیں, یا تو غصے میں آ جاتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ کسی کے ایجنٹ ہو, آپ نے کسی سے پیسے لیے ہوئے. جوائنٹ سیشن کے دوران باہر جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو اس کے بعد بھی ایک جرنلسٹ ہیں ہمارے جیو نیوز کے دوست ہیں, انہوں نے سوال کیا ان سے کہ جس طرح آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں لیکن اندر کی جو صورتحال ہے وہ تو اس کے برعکس ہے. اس کے اوپر وہ غصے میں آ گئے, انہوں نے کہا جی کہ تو میرے پتر راہ کو پیسے لے کے آئے, مطلب ان راہ کا ایجنٹ سیدھا سیدھا قرار دے دیا. تو یہ کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو مطلب اس طرح کا بیہیو کرنا چاہیے جرنلسٹوں کے ساتھ, یا ایک تامل مزاجی کے ساتھ جتنا تیز سے تیز کوشچن ہو اور سخت سے سخت کوشچن ہو آپ اس کا تامل مزاجی کے ساتھ جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں راج صاحب, وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ ان کو ہر معاملے میں جو ہے وہ پیسہ ہی نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیونکہ انہوں نے پیسے پر ہی سیاست کی, پیسے سے ہی لوگوں کو خریدا, ہر وقت ان کے ذہن میں ایک دماغ میں پیسے ہی پیسے چلے ہوتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ بکاؤ مال ہیں, کوئی راہ سے پیسے لیتا ہے, کوئی ان سے پیسے لیتا ہے, کوئی کسی اور سے پیسے لیتا ہے. مطلب پیسے کے علاوہ ان کے دماغ, کیونکہ وہ کاروباری بنیادی طور پہ کاروباری شخصیت ہیں اور وہ ہر چیز کو جو ہے وہ پیسے سے تولتے ہیں. پیسہ ہی بنیادی ان کی جو ہے وہ ان کی قابلیت سمجھی جاتی ہے, اور وہ پیسے کے بل بوتے پہ اب سیاست کر رہے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا عہدہ بھی انہوں نے حاصل کر لیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم سے سوال کرنا صحافی کا حق ہے, اور سوال کا جواب نہ دینا ان کا رائٹ ہے. بالکل وہ ان کی ثوابدید ہے, اگر وہ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے تو وہ اس کو معذرت کر سکتے تھے. لیکن یہ الزام لگانا یہ بڑا افسوسناک ہے کہ اس کو یہ صحافی کو آگے سے آپ کہہ دینا کہ آپ راہ سے پیسے لے کے یہ سوال کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی ایسی یہ بات کی تو آپ نے دیکھا پورا پونچھ ڈویژن جو ہے وہ بلاک ہو گیا تھا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پونچھ کے غیور لوگوں کو, وہاں کے جو
آپ دیکھیں دھرتی ماں کے بچے جو ہیں ان کو کہا کہ وہ را کے ایجنٹ ہیں اور را سے پیسے لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ را کیسے اپنے ہی آپ لوگوں کو اپنے ہی جو گھر کے افراد کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ دوسرے ملک کی ایجنسی کے ایجنٹ ہیں تو پھر آپ سوچیں گے وہ ہمارا پرائم منسٹر ان کی سوچ کیسی ہو سکتی ہے. اسی طرح انہوں نے میرپور میں بھی وہ واقعہ کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی گرومنگ نہیں ہوئی, ان کو اس طرح کے معاملات سے ابھی یہ اس طرح گزر نہیں پائے. 1000 روپے دے کے انہوں نے کہا کہ ایک صحافی کو میرپور میں کہ تمہیں 1000 روپے دے کے سوال کرایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کام یہ خود کرتے رہے, 1000-2000 روپے کسی کے دے کے تو صحافی کسی سے سوال کراتے رہے ہوں گے. تو اس لیے یہ پھر اپنے ہی جو ان کے تجربات اور اس کی روشنی میں اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بات وہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا منصب جو ہے وہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی گفتگو ہو اور وہ ایک صحافی کے ساتھ ہو. اگر آپ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے تو آپ سوری کر سکتے ہیں, آپ نو کمنٹس کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ راک ایجنٹ ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے کسی سے پیسے لے کے سوال کیا. سوال کرنا صحافی کا حق ہے, اس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور اپنے صحافی دوست کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اچھا درانی صاحب, ان کے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان, میں نے بھی ان کو کور کیا ہے, بڑا عرصہ ایک تعلق بھی رہا, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان سے آپ سخت سے سخت کوشچن کریں نا, وہ ایک تو ہنس کے یا ٹال دیتے ہیں یا بڑے طریقے سے اس کا جواب دے دیتے ہیں, یعنی کسی کو فیل بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس کے برعکس تنویر الیاس صاحب تو متعدد ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پہ ان سے کشمیر ہاؤس میں بھی ایک ہمارا ایک واقعہ ہوا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں کے جی ایف کے جو صدر بھی ہیں خاور نماز, انہوں نے بھی ایک کوشچن کیا تھا, تو اس کو کہتے ہیں جی کہ مجھے پتا ہے تمہیں کتنی صحافت آتی ہے, ٹھیک ہے, اور پینسل اور کاغذ کاپی پکڑ کے تم صحافی بن گئے ہو. تو اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی تھا, جس طرح میرپور کا واقعہ, ابھی کل کا واقعہ جو ہے. تو یہ بڑے واقعی افسوسناک صورتحال ہے. وزیر اعظم کو اس طرح کا رویہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے. وزیر اعظم کو ہنس کے ہر سوال کا جواب دینا چاہیے, کیونکہ آپ پبلک پراپرٹی ہیں اور پبلک نے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو پیسے دے کے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں. یہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہے کہ کن لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے ہیں اور کن لوگوں سے پیسے دے کے انہوں نے ووٹ لیے ہیں. یہ تو میرے خیال سے جو حلقہ انتخاب ہے ان کا, وہاں ان ووٹرز کی بھی بہت بڑی توہین ہے, اور ان ووٹرز کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ سیدھا ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ میں نے پیسے دے کے آپ سے ووٹ لیے. اچھا درانی صاحب, میرا اگلا کوشچن ایک بڑا اچھا ایک سیریس کوشچن وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں سے ہم یہ خبریں جو نیوز ہیں وہ اخبارات کی زینت بن رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے سٹاف کے لوگ کرپشن میں ملوث پائے گئے ہیں, اور ہم نے دیکھا خبریں چھپی ہوئی ہیں. تو اس کے اوپر کیا آپ کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, وزیر اعظم کا سٹاف جو ہے وہ کرپشن کیا کرے گا. آزاد کشمیر میں کرپشن کے لیے بڑے بڑے جو ہیں وہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف انہوں نے علاقے جو ہیں وہ اپنے, مثلا جس طرح فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, جس طرح پی پی ایچ ہے, جس طرح روڈز بلڈنگ, یہ سارے جو ہے نا یہاں پہ مخصوص لابیز بیٹھی ہیں, مخصوص لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک نیکسس بنایا ہوا ہے, پورا ایک نیٹ ورک ہے جس میں ٹھیکیدار سے لے کے سیکرٹری, اس میں منسٹر, اس میں اس کا ایکسین, مطلب آپ سمجھ لیں کہ نیچے سے ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ ایک پورا نیکسس ہے. اسی طرح فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں ایک جو ہے نا مل اونر, ایک کو میں جو مجھے پتا ہے وہ سارے مل اونرز کو جو ہے وہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری ڈیل بناتا ہے. ڈیل بنا کے پھر وہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ سے مراعات لیتے ہیں سبسڈی کی صورت میں, پسائی کی جو ہے وہ بلات کی جو بجلی معاف کی صورت میں, بجلی کے جو بلوں کے میں اضافہ جب ہو جاتا ہے یا بلوں کے یا یہ بجلی جب ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ ریبیٹ لیتے ہیں, اور پھر مختلف قسم کے اور ان کے مفادات ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا نیٹ ورکنگ ہے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے سٹاف کے پاس کرپشن کرنے کے لیے ہے کیا؟ وہاں پہ تو چھوٹی موٹی کرپشن ہوتی ہوگی جس کو جو ہے نا وہ بڑی کوئی اتنا امپورٹنس نہیں دی جاتی. وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ خود اگر اپنے سٹاف کو نہ دیکھیں تو, نظر نہ رکھیں تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن کرپشن تو ہر جگہ, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر محکمے میں. ہم نے ابھی آپ کو پتا ہے کشمیر بینک میں اربوں روپے کے جو ہے نا پروجیکٹ کی کرپشن ہونے جا رہی تھی, ابھی وہ کرپشن ہوئی نہیں ہے, وہ میچور نہیں ہوا, یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. اچھا, اسی سے جڑا میرا کوشچن آپ سے یہی ہے درانی صاحب کہ
ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے بینک میں جو کرپشن کی کہانیاں ہیں وہ غضب کی کہانیاں ہیں، اور آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی تھی. تو آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ ہیں ماجد خان صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی، اور انہوں نے بلکہ ان کا یہ سمجھے کہ موقف ہی انہوں نے کہا جی کہ اگر اس طرح کی کوئی کہانی ہے، اس طرح کی کوئی سٹوری ہے تو آپ کورٹ موجود ہیں، کورٹ میں جائیں، کورٹ میں جا کے بتائیں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، وہ جو کشمیر بینک کی سٹوری ہے اس میں بڑے ہی قسم کے جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کشمیر بینک کی ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے وہ 10 ارب تک ہونی چاہیے تھی. تو 10 ارب کا جب ان کا کیپٹل ہوتا تو یہ شیڈولنگ کی طرف جاتے. ابھی تک شیڈول بینک نہیں بن سکا. اس کے لیے اکٹھے نہیں کر سکیں 10 ارب کے لیے، مطلب ان کو ابھی تک یہ 10-15 سالوں میں یہ نہیں ہو سکا. تو آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر اس کا اسپیشل آڈٹ کرایا جائے کشمیر بینک کا، اور اسپیشل آڈٹ میں فرانزک آڈٹ بھی ہو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کروڑوں اربوں کی کرپشن ہو چکی ہے. کیونکہ یہ جب ایک انویسٹمنٹ کے طور پر لیتے ہیں اپنے کشمیر بینک میں، گورنمنٹ کا پیسہ ڈالتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو 8% پہ دیتے ہیں، اور جب کہ یہ آگے وہی پیسہ اٹھا کے نیشنل جو بینک ہیں اس میں رکھتے ہیں 15-16% پہ، اور جو بیچ میں جو 5-6-7-8% کا گیپ ہوتا ہے وہ ان کی نیگوشیٹ ہوتی ہے اس بینک کے ساتھ انڈر دی ٹیبل. یہ تو ایک سیگمنٹ ہے. ایک اس میں جو جابز میں اس میں کرپشن ہوئی ہے. ماجد خان صاحب کو میں مناظرہ کے چیلنج دیتا ہوں، وہ آئے ہمارے پروگرام میں، ہم کاغذوں کے ساتھ اس میں ثابت کریں گے کس طرح انہوں نے ایک ہی کمپنی کو جو ہے 2 پروجیکٹ دیے. یہ کیا جو ہے وہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ کیا اس میں جو ہے مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے کہ ایک کمپنی جو ہے اسی کو آپ 49% شیئر ہولڈنگ کے لیے کنسلٹنٹ اپائنٹ کر رہے ہیں، اور اسی کمپنی کو آپ 2 ارب سے زائد کا جو ہے وہ سافٹ ویئر کا پروجیکٹ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں اس میں سب سے بڑی یہ بات ہوئی کہ سیکٹری خزانہ جو سیکٹری فنانس ہوتا ہے وفاقی حکومت کا نمائندہ، وہ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، اس کمیٹی کو چیئر کرتے تھے جو ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی بورڈ نے، اور اس کمیٹی میں وہ شامل نہیں تھے جس دن انہوں نے اس کمیٹی کو ریکمینڈ، اس کمیٹی سے اس پروجیکٹ کو ریکمینڈ کروا کے بورڈ کی طرف بھیج دیا. اب سیکٹری فنانس جو ہے وہ چیئرمین ہے کمیٹی کے، ان کی ایبسنس میں انہوں نے اتنی جلد بازی میں، کیا ضرورت تھی ان کو اتنی جلد بازی کرنے کی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا سیکٹری فنانس نے وہ پروجیکٹ اپروو نہیں کرنا، اس نے اس پہ اعتراضات کرنے. انہوں نے جو ہے اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھا کہ آج سیکٹری فنانس جو ہے انہوں نے کہا کہ میں مظفر آباد جا رہا ہوں، میں کمیٹی کی میٹنگ ہیڈ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے وجاہت رشید بیگ جو ہیں وہ نمبر 2 وہ جو ممبر تھے اس کمیٹی کے، ان کی سربراہی میں اجلاس کر کے جلد بازی میں ریکمینڈ کر دیا. اب آپ دیکھیں اس بڈ میں اتنی ٹیکنیکل خامیاں ہیں، اتنا سب کچھ ہے کہ وہ میں کہ اگر کورٹ میں بھی گئے یا اس کا اسپیشل آڈٹ جو بھی کرے گا، اس میں اتنے کروڑوں کی گھپلے ثابت ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے. پہلے اس کمپنی نے جو ہے وہ ایک بڈ دی، پھر وہی کٹنگ کر کے دوسری بڈ دے دی، پہلے 2 ارب سے کم دی، پھر 2 ارب سے زیادہ دی، پھر 2 ارب تک آگے. مطلب اس میں ایسی چیزیں ہیں، ایسے ریکارڈ ہیں کہ جو ہم آپ کو اگر عوام کے ساتھ شیئر کریں تو لوگ دنگ رہ جائیں گے. تو اس لیے ماجد خان صاحب جب چاہیں ہم حاضر ہیں، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ آئیں ہمارے سے بات کریں. اگر وہ کہیں گے تو اگر ہم غلط ثابت ہو تو ہم معذرت کر لیں گے، اگر وہ غلط ثابت ہوں تو پھر وہ وعدہ کریں کہ پھر وہ معذرت کریں گے اور پھر وہ دوبارہ اس کی جو ہے وہ دوبارہ ریٹینڈر کرائیں. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی کمپنی کو سنگل بڈ کے طور پہ اگر یہ کانٹریکٹ دے رہے ہیں تو پھر یہ ہیلدی کمپٹیشن تو نہ ہوا. ہاں بالکل ایسی بات ہے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی پروگرام کے توسط سے ہم ماجد خان صاحب کو بھی یہی کہیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور درانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کریں، اور جیسا درانی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ثابت کریں گے کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے. تو ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگرام میں ہم ماجد خان صاحب کو بھی لے لیں، اور ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. ناظرین بہت بہت شکریہ.